ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग पढ़ते हैं जमील मजहरी। जमील मजहरी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? आप देखिएगा, ये हमारे बिहार से इनका ताल्लुक़ है। इनका नाम था सैयद काजिम अली। सैयद काजिम अली। घर में आपका भी एक अलग प्यारा नाम होगा जिसको लोग प्यार से बुलाते हैं, किसी को पिंकी, किसी को खुशबू, और पता नहीं क्या क्या। हम लोगों में, लड़कों में भी कुछ संडे मंडे नाम होता है। तो ये सब नाम घर में रखते हैं, प्यार से रखते हैं। लेकिन एक असल नाम होता है जिससे दुनिया जानती है, उसको कहते हैं अपना असल नाम। मेरा भी 2-3 नाम है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग कभी ना कभी हमको चिढ़ाओगे। मेरा असल नाम है मुज़फ़्फ़र इमाम। तो जमील मजहरी के नाम से ये मारूफ़ हैं, लेकिन असल नाम क्या है इनका? असल नाम है, बताइए असल नाम क्या है? जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। सैयद काजिम अली। सैयद काजिम अली। सैयद काजिम अली इनका नाम है, ठीक है। चलिए रुक जाइए। जमील मजहरी। चलिए कह रहे हैं सितंबर 1904 को मोहल्ला मुगलपुरा पटना में पैदा हुए। आप 4 यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, आप कहीं कहीं 5 भी देखते हैं, कहीं कहीं 5 भी देखते हैं, तो उसको भी देखिएगा, समझिएगा। 5 भी लिखा है, कहीं 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 4 भी लिखा है। जहाँ 5 लिखा है वहाँ वफ़ात 1980 लिखा है, और जहाँ 4 लिखा है वहाँ वफ़ात कितना लिखा है? वहाँ वफ़ात लिखा है जो है कि 79। ठीक है, आगे आ जाइए। पटना में पैदा हुए भी आपको याद हो गया। इनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग सैयद मज़हर हसन एक अच्छे शायर थे, जिनसे ताल्लुक़ पर उन्हें फ़ख्र था। और ये ताल्लुक़ आपको समझा दें, मिसाल के तौर पर जो लोग हमारे घर गांव पूछते हैं ना, आज उसका भी जिक्र है, इसी में आप जान लीजिएगा, वरना फिर दोबारा 2 महीना बाद बताऊंगा। आपके घर में कोई डीएम हो जाता है, कोई एसडीएम हो जाता है, क्या कहते हैं? मेरे भैया हैं, मेरे भैया फुला हैं। या कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ जिक्र करते हैं, मेरे जानने वाले फुला हैं। तो इसी तरह इनके घर में क्या कौन थे? सैयद मज़हर हसन। उनसे अपनी निस्बत जोड़ते थे हैं, और उनको खुशी होती थी। इब्तदाई तालीम मोतिहारी मुज़फ़्फ़रपुर के ज़िला स्कूलों में हासिल हुई। ये ज़िला स्कूल जो है ना, हमारे यहाँ मोतिहारी में एक ज़िला स्कूल है, बड़ा मशहूर है, बहुत पुराना है। वहाँ गांधी जी और बड़े बड़े लोग वहाँ उसकी तारीख रही है, ठीक है। आला तालीम के लिए कलकत्ता चले गए थे। वहाँ मदरसा आलिया, सेंट जेवियर्स और इस्लामिया कॉलेज में ज़ेर तालीम रहे। बीए उन्होंने इस्लामिया कॉलेज से। वहशत अली, ये सवाल आया है कि इनके उस्ताद कौन हैं? तो वहशत अली इनके उस्ताद हैं। जमील मजहरी के उस्ताद कौन हैं? वहशत अली। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये सवाल बार बार इम्तिहान में आया हुआ है। वहशत अली, जो मैं निशान लगा, रुकिए दूसरा रंग ले लेता हूँ, चूँकि इबारत की शक्ल का ही मैंने इंतखाब किया। मैं रंग बदल लेता हूँ, ये देखिएगा, निशान लगा दिया मैंने। वहशत अली लिख लीजिएगा। जमील मजहरी के उस्ताद का नाम क्या है? वहशत अली। मेरी आवाज़ जा रही होगी, मुझे यकीन है। आप लोग बोलिएगा नहीं, आप लोग सुनिए, जब हम टाइम देंगे तब बोलिएगा। चलिए, आगा हशर और आरजू लखनवी। आगा हशर भी इनको उस्ताद में हैं और आरजू लखनवी। ये सवाल अब इसी तरह से बनते हैं, लिहाजा आप अपने कापी में इसको जगह दीजिए और वहाँ से फ़ायदा उठाइए। वहशत अली, आगा हशर काश्मीरी और आरजू लखनवी, ये तीनों जमील मजहरी के असातिज़ा में हैं। आगे आ जाइए। इन्हें कस्बे फैज़ का मौका मिला, शेर कहने लगे और उस्ताद की ज़रूरत बाकी न रही, ठीक है। रज़ा अली वाशद की शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन रज़ा अली वाशद के मशवरे से ही आज़ादाना शेर कहने लगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी उस्ताद को अपना उस्ताद मानकर उनके साथ अपने अशआर को दिखाते हैं, सुनाते हैं, इस्लाह लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो समझते हैं इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़ने लगते हैं, मुशायरा में चल जाते हैं, खूब शोहरत होती है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक वह शख्स जिसकी परवरिश जो है महज़्ज़ब तरीके से
असातिज़ा की निगरानी में हुई है और एक वो शख्स जो अपने तौर पर पला बढ़ा है, दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। इसी तरह जिस तरह एक दरख्त जो है जंगल में है और दूसरा दरख्त जो फुलवारी में है, किसी जो है कि बाग में है, दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसको आप समझ सकते हैं। जो फुलवारी का जीनत होता है उसका माली उसको क्या करता है, संवारता है, पानी डालता है। जैसे मेरे पास भी 2 फूल है, मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा। मैं अपने कमरे में 2 फूल रखा हूँ, तो मैं उसमें पानी डालता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है कि वो आगे बढ़े, हैं। लेकिन जंगल का जो फूल होता है उसको कोई देखने वाला नहीं, वो अपने तरीके से डाली कहीं जा रही है, उसकी पत्तियाँ कहीं बिखर रही हैं, कुछ सूख रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, आगे आ जाइए अब। तो इनके उस्ताद ने क्या कहा कि आज़ादाना शेर कहने लगे। चलिए खैर, 6 साल तक सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे। अच्छा, सहाफ़त की दुनिया से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने शायरी और नस्र दोनों में इल्म के जौहर दिखाए। कई सरकारी ओहदों पर मामूर रहे। जोश के साथ फ़िल्म दुनिया में भी जोर आजमाई की, फ़िल्मी दुनिया में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, गांधी जी के नज़रिए से काफ़ी मुतअस्सिर थे। ये वो शायर हैं, मरसिया निगार हैं, या हमदगो हैं, या जो है कि मिदहत और जो एक नातगो शायर हैं। इसके बावजूद वो गांधी जी से वाबस्ता रहे, फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने काम किया है। पहले दिन मैंने कहा है कि हम ज़ुबान पढ़ रहे हैं, फ़न पढ़ रहे हैं, हम मज़हब की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से सोचिएगा। जनवरी 1950 में पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1960 पटना में यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हुए और 1965 में यहीं से सुबुकदोश हुए। तो किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने सबसे पहले मुलाजमत की उर्दू के सिलसिले में? पटना यूनिवर्सिटी में। किस में की थी? पटना यूनिवर्सिटी में की थी, ये आप याद रखिएगा। और यहीं से सुबुकदोश हुए, यानी वहीं तब्दीली नहीं हुई, एक ही यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। यूजीसी फेलो के तहत मुसव्वदा उन्होंने उर्दू मरसिए का तारीखी पस मंज़र, ये आप लिख लीजिए अपनी कापी में, इसका नाम आप लिख लीजिए। यूजीसी के तहत फेलो, यानी यूजीसी बहुत किस्म के स्कॉलरशिप देती है। जैसे कुछ दिन पहले अभी आया हुआ था, जितने आर्काइव किस्म के लाइब्रेरियाँ हैं जिसमें कदीम नुस्खे मौजूद हैं, इल्मी विरासतें मौजूद हैं, वहाँ यूजीसी कुछ पैसा देती हैं, फेलोशिप देती है। 2-4 लोग, एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही लोगों का होता है। उसमें आप आज़ादाना तौर पर रिसर्च करते हैं, कोई एक मौजू तैयार कीजिए, सिनॉप्सिस सरकार को पेश कीजिए, फिर सरकार अगर इससे एक्सेप्ट कर लेगी तो आपको पैसा देगी, अच्छा खासा पैसा देती है। 80,000 रुपये देती है सीनियर को और जूनियर को देती है 50,000। ये JRF के अलावा होता है। तो ये देखिए इन्होंने, और इसी तरह इससे पहला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारे सर ने एक बात कही थी, आप लोगों को याद होगा कि मोहसिन नदवी जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंग्रेज़ी के शोबे में थे, उन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी से ज़िंदगी का आगाज़ किया था। जिस तरह जमील मजहरी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि यूजीसी फेलो के तहत उन्होंने क्या काम किया है? उर्दू मरसिए का तारीख़ी पस मंज़र। इस किताब को आप लोग लिखिए, कमेंट में उर्दू में लिखिए तो जल्दी से, ताकि आपको याद हो जाए। उर्दू मरसिए का तारीख़ी पस मंज़र, उर्दू मरसिए का तारीख़ी पस मंज़र, इस किताब को आप लिखिए, कमेंट में लिखिए जल्दी से, सब लोग लिखिए कमेंट में। सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए, सब लोग। उर्दू मरसिए का तारीख़ी पस मंज़र, गुड। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको याद कैसे होगा? चीज़ें कैसे याद होंगी आपको, बताइए? नहीं याद होंगी, इसलिए लिखिए। हम लिखवा इसलिए रहे हैं, उतना टाइम जो दे रहे हैं, वरना उससे कम टाइम में हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, शाइस्ता, परवीन, गज़ाला, तबस्सुम, ठीक है। लेकिन बकौल कौसर मजहरी व गायबु ज़हन थे। गायबु ज़हन, नाक़िद का काम अपना है, मुहक्किक का काम अपना है, और तख्लीक का काम अपना है। इसलिए मुसव्वदा उन्होंने कहीं खो दिया। इन्होंने तैयार किया लेकिन कार मुसव्वदा उन्होंने कहीं खो दिया, और ये काम मंजर आम पर ना आ सका। उर्दू गज़ल, नज़्म, मरसिया निगारी और मसनवी निगारी में उन्हें शोहरत मिली। ये काम गज़लों का मजमुआ फ़िक्र जमील। अभी एक सवाल आपसे आ जाए कि फ़िक्र जमील किस चीज़ का मजमुआ है? तो गज़लों का मजमुआ है। गज़ल का मजमुआ कौन सी किताब है, बताइए जल्दी से? फ़िक्र जमील, यहाँ देखिए मैं निशान लगा देता हूँ। फ़िक्र जमील ये गज़ल का मजमुआ है।
اور نظموں کا مجموعہ ہے نقش جمیل. نون سے آپ پڑھتے ہیں نا، نون سے نظم، تو یہ نون سے نقش جمیل ہے. دیکھ لیجئے، اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو. فکر جمیل یہ غزلوں کا مجموعہ ہے، اور نقش جمیل یہ نظم کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اردو مرثیہ نگاری کو جدید آہنگ سے ہمکنار کرنے میں جمیل مظہری نے نمایاں کارنامہ انجام دیا. 23 جولائی 1980 کو بھیکن پور مظفر پور میں جمیل مظہری کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. رنگ حیات انتخاب کلام جمیل مظہری. اب کوثر مظہری کی کتابیں رنگ حیات کے نام سے، جو کیا ہے، انتخاب کلام جمیل مظہری کے کلام کو انہوں نے انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے. اتنی بات یاد ہو گئی. تو آئیے آپ سے 2-4 سوال میں پوچھ لیتا ہوں. یہ پوچھ لوں. چلیے یہ بتائیے آپ مجھے کہ جمیل مظہری کے شاعری کے استاد کون ہیں؟ جمیل مظہری کے شاعری کو استاد کون؟ جلدی بتائیے. چلیے، جمیل مظہری کے شاعری کو استاد کون ہے بتائیے. جمیل مظہری کے شاعری کے استاد کون ہے بتائیے. سب لوگ کمنٹ کیجئے، سب لوگ کمنٹ کیجئے. پڑھیے، پڑھنے کے ٹائم میں پڑھیے ابھی. چلیے بتائیے. وحشت علی. کون ہے؟ وحشت علی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ بتائیے کہ جمیل مظہری کے غزلوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے. یہ آپ کو مشکل ہوگا، میں ابھی بتا رہا ہوں، کل آپ یاد رکھیے گا. یہ آپ کو مشکل ہوگا بعد میں. ابھی آپ کو لگ رہا سامنے اسکرین پر ہے جواب. جب آپ کو ہٹا کر پوچھ لیا جائے غزل کا مجموعہ، چونکہ غزل گو شعراء میں ان کا نام نہیں ہے جو نصاب تیار کیا گیا ہے، لیکن سوال پوچھا جائے گا تو کون ہے؟ فکر جمیل. اور اسی طرح بتائیے نظموں کا مجموعہ کیا ہے؟ نظموں کا مجموعہ کیا ہے؟ نقش جمیل. اسی طرح بتائیے گاندھی جی کس ادیب کے ساتھ انہوں نے فلمی دنیا میں کام کیا تھا؟ کس ادیب کے ساتھ مل کر انہوں نے فلمی دنیا میں کام کیا تھا؟ چلیے بتائیے. کس ادیب کے ساتھ مل کر انہوں نے فلمی دنیا میں کام کیا؟ چلیے بتائیے. بتائیے. اوپر بتایا تھا بھی. جوش کا نام بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ جوش کے ساتھ فلمی دنیا میں بھی زور آزمائی کی. چلیے ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے، یہاں بتایا تھا نا، جوش کے ساتھ فلمی دنیا میں بھی زور آزمائی کی. چلیے آگے آ جائیے. اب کہہ رہے ہیں کہ جمیل مظہری نے جدید مرثیے کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کیا. اگر یہ سوال آ جائے کہ جدید مرثیہ کو فروغ دینے میں کس نے اہم کردار ادا کیا، میں آپ کو آپشن دیتا ہوں: جمیل مظہری، مرزا انیس، مرزا دبیر اور میر ضمیر. سوال دیکھیے، صرف مرثیہ کی بات ہوگی تو آپ میر انیس وغیرہ پر جاتے، لیکن سوال آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جدید مرثیہ، تو جدید مرثیے میں بڑا نام ہے جمیل مظہری کا. وہ رنگ شاعری تھا جو آج بھی اپنی پہچان بنانے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. جمیل مظہری نے روایتی مرثیے کی حیات اور اسلوب میں ہی زمانے کی کرب ناکی کو جگہ دی، یعنی دنیا میں جو تکلیفیں ہیں اس میں لکھا پرویا. جبکہ جوش ملیح آبادی نے آواز حق کس کے مرثیے کا مجموعہ ہے؟ جوش ملیح آبادی. یاد رکھیے گا. 1918 تا 20 لکھ کر ادبی حلقے کو گرم کر دیا تھا. آواز حق لکھ لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے فوراً. آواز حق کس کا مرثیے کا مجموعہ بتائیے؟ جوش ملیح آبادی. جمیل لکھ لیا آپ نے؟ لکھیے، لکھتے چلیے تبھی کام بنے گا. چلیے. جمیل مظہری نے اپنا پہلا جدید مرثیہ عرفان عشق. اب دیکھیے آپ کو یاد ہو گیا، آپ کو غزلوں کا مجموعہ یاد ہو گیا، نظموں کا مجموعہ یاد ہو گیا. اب مرثیے کا یاد کر لیجئے، عرفان عشق. عرفان عشق کس چیز کا مجموعہ ہے؟ نظموں کا ہے، غزلوں کا ہے، مرثیے کا ہے، مثنوی کا ہے. کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جدید مرثیے کا پہلا مجموعہ ہے. کس کا؟ جمیل مظہری کا. اس کو آپ لکھ لیجئے اپنے کاپی میں. عرفان عشق. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پہنچ رہی ہے تو اس کو بتائیے، کمنٹ کیجئے، بھاگیے مت. جتنے لوگ کلاس سن رہے ہیں آخر تک سنیے، آپ کو یقین فائدہ ہوگا. آپ کہہ کر جاؤ گے کچھ آپ نے نیا سیکھا ہے. آؤ گے جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم 1 گھنٹہ ریل کھینچنے میں نکل جائے گا. تو پڑھنے کے ٹائم میں مکمل رہ کر پڑھیے. چلیے بتائیے، عرفان عشق کس چیز کا مجموعہ ہے؟ جلدی بتائیے. عرفان عشق کس چیز کا مجموعہ ہے؟ جلدی بتائیے، کمنٹ کیجئے. مرثیے کا مجموعہ ہے. کربلائی مرثیے کے ایک لمبی تاریخ اور کثیر سرمایہ کے درمیان ان کے جدید مرثیے کا مضمون بالکل جدا تھا. جدا مطلب الگ تھا. روایت سے الگ واقع کربلا اور حضرت امام حسین کا ذکر یہاں صرف علامت کا کام کر رہا تھا.
جبکہ مضمون اور ماحول پوری طرح حالات حاضرہ کی عکاسی کر رہا تھا۔ روایت پسندوں نے اسے مرثیہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ان کے نزدیک مرثیہ سے مراد صرف اور صرف واقعہ کربلا کا بیان ہے، جو اجزائے مرثیہ کربلائی کی پیروی کرتے ہوئے بین و ماتم کو بطور خاص ترجیح دی۔ ان مباحث کے تناظر میں جمیل مظہری کے جدید مرثیوں کی تفہیم ضروری ہے، اس سبق کا مقصد بھی ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے کہ آوازہ حق کب لکھی گئی؟ یہ مجموعہ کب شائع ہوا؟ چلیے بتائیے، آوازہ حق جو مجموعہ ہے وہ کب شائع ہوا؟ چلیے بتائیے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ عرفان عشق جو کتاب ہے اس کے خالق کون ہے؟ عرفان عشق نام سے جو کتاب ہے اس کے خالق کون ہے یہ بتائیے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دونوں بات بتائیے آپ۔ عرفان عشق کا خالق کون ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ دونوں بات بتائیے آپ۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت لوگ یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں سوال بہت مشکل آنے والا ہے، تو آپ سرکار کا رویہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے رنگ برنگ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر وہ جو 2-3 امتحان کی بات چل رہی ہے بہار میں، اگر امتحان ہٹایا پہلا والا تو دوسرا امتحان بہت مشکل ہوگا، یہ آپ دماغ میں بیٹھا لیجئے، چونکہ آپ کا جو اسٹیٹ ہوا تھا نا وہ UGC نیٹ کا پیپر پوچھا گیا تھا، اس لیے اس حساب سے تیاری کیجئے، اس لیے میں ایک ایک چیز بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو عرفان عشق ہو گیا مرثیے کا مجموعہ۔ پھر میں آپ سے ایک پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ بتائیے نقش جمیل یہ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ پھر سے بتائیے، جلدی بتائیے تاکہ پورا مکمل ہو جائے۔ نقش جمیل کس صنف کا مجموعہ ہے؟ نظم کا مجموعہ ہے، کسی نے غزل کر دیا تھا، نظم کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، اب غزلوں کا مجموعہ کا نام بتائیے۔ چلیے غزلوں کا مجموعہ کا نام بتائیے، غزل کا جو مجموعہ ہے اس کا نام بتائیے۔ ابھی بتایا دو اوپر، ذہن میں ہے؟ غزلوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام بتائیے، نہیں ہے ذہن میں؟ فکر جمیل نکہت، یا کسی نے اور کمنٹ کیا بھی کہ فکر جمیل۔ چلیے اب آگے آ جائیے، اب پھر یہاں سے سنیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے، اس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اور انہوں نے بتایا ہے، جنگ کے حالات کو بتایا ہے اس کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہے یہ پیراگراف آپ کے لیے بہت اہم ہے، یہ پیراگراف اہم ہے۔ جمیل مظہری نے کل 10 زمانی مرثیے لکھے۔ کتنے لکھے؟ کہہ رہے ہیں کل 10 زمانی مرثیے لکھے۔ یہ مرثیے پہلی بار پاکستان سے شائع ہوئے۔ صفدر حسین نے عرفان جمیل کے نام سے 1969 میں لاہور سے مرثیوں کا یہ مجموعہ شائع کیا۔ پھر وجدان جمیل، سنیے اچھے سے اب، عرفان جمیل، وجدان جمیل ہیں۔ جمیل مظہری نے اپنا پہلا مرثیہ 1930 میں کہا اور آخری مرثیہ 1980 میں کہا۔ پروفیسر ہلال نقوی نے ان کے مرثیوں کو 4 ادوار میں تقسیم کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا دور 1930 سے 1940، یہ بہار کے ہیں اور بہار کے پیپر میں پوچھنا کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ سے دوسرے یونٹ سے پوچھ لیا جائے۔ چلیے جمیل مظہری کے مرثیوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ کی طرف سے آواز نہیں آنی چاہیے، آواز کے لیے میں وقت دوں گا، آپ اس ٹائم پوچھیے گا ایک سوال، ابھی آپ صرف سنیے پلیز۔ مائک بند کیجیے، معین، کیا نام ہے؟ معین رضا، آپ مائک بند کیجیے، آپ کلاس میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ اگر سوال آ جائے، معین رضا مائک بند کیجیے ورنہ آپ گروپ سے نکال دوں گا، کلاس ڈسٹرب نہیں، یہ کلاس ہے، کچھ اور چیز نہیں ہے۔ جلدی مائک بند کیجیے۔ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے میں ان کو نکال دیتا ہوں، اس کے بعد پڑھائی ہوگی۔ میں بار بار بولتا ہوں کلاس میں یہ سب برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ کون سی پڑھائی ہے کہ آپ کہیں سے جوائن کر لیے، اگر کھلی اس کے بعد مائک تو آپ کو ریموو کر دوں گا، دوبارہ آپ جوائن نہیں کر پائیں گے۔ پڑھائی ہے، یہ ہمارے کوئی ذاتی کام نہیں ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے۔ پڑھائی کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھائی میں جو آگے پیچھے کرو ان کو ہٹا دیا جائے، جو پڑھنے والے سنجیدہ سے وہی پڑھیں۔ چلیے، یہ اگر سوال آ جائے کہ جمیل مظہری کے مرثیوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے 4 حصوں میں۔ پہلا دور کون سا ہے؟ 1930 سے 1940، جس میں عرفان عشق اور پیمان وفا لکھے گئے۔ یاد رکھیے گا، جتنی مرثیوں کی کتابیں آ رہی ہیں یہ سب یاد رکھیے۔ پہلے دور میں عرفان عشق اور پیمان وفا، دوسرا دور عزم محکم
اور مزراب شہادت. مزراب شہادت 10 سے زیادہ مرتبہ پوچھا گیا امتحان میں کہ مزراب شہادت نام سے کس کی کتاب ہے. تو جمیل مظہری جو 1951 کے درمیان لکھے گئے. تیسرا دور ارباب وفا افسانہ ہستی اور شام غریبہ کا ہے جو 1952 تا 1963 کے درمیان لکھے گئے. اور چوتھا دور وہ ہے جہاں مسدس کی حیت میں تبدیل کی اور لمحۂ غور علمدار وفا علم مطلب جھنڈا علمدار وفا اور حقیقت نور و نار جیسے مرثیے لکھے. اب دیکھیے آگے آپ مت جائیے, یہیں میں پھر سے آپ کو سوال بنا کے دیتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں. ابھی میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں تو آپ بھول جاؤ گے, اس لیے کہ غور سے نہیں سن رہے ہوں آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ. دور چھوڑ دیجئے, آپ کو میں کچھ سوال بتا رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے. آپ کاپی نکال لیجئے, فوراً لکھیے. وجدان جمیل, جگہ عرفان جمیل, اسی طرح عرفان عشق, پیمان وفا, عزم محکم, مزراب شہادت, ارباب وفا, افسانہ ہستی, شام غریبہ, اس کے بعد علمدار وفا. یہ سب آپ اپنی کاپی میں جگہ دیجئے. اس میں سے کوئی لمحۂ غور, اس میں سے کوئی بھی کتاب کا نام پوچھ لے امتحان میں کہ یہ کس کا ہے, بے جھجک بتائیے. چونکہ صرف مجھے معلوم ہے 2-3 کتاب آپ کو گائیڈ میں ملیں گی. مزراب شہادت, عرفان عشق, وجدان جمیل, یہ سب مل جائیں گے آپ کو. لیکن اور جو چیزیں ہیں یہاں ہیں جیسے عزم محکم ہے, علمدار وفا ہے, حقیقت نور و نار ہے, اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو لکھ لیجئے. اور جن کے پاس یہ پی ڈی ایف نہیں ہو اسکرین شاٹ لے لیجئے, چونکہ اس پی ڈی ایف کے لیے فیس جمع کرنی ہوتی ہے جو الگ سے گروپ ہے. تو جو لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں نا, کل رات میں کئی لوگ پوچھے میسج کر رہے تھے ہم کو جوڑیے, تو وہ بڑا جو گروپ ہے وہ ہے ادبی پروگرام کے لیے, اس لیے میں گروپ کھولتا نہیں ہوں اور فالتو چیز اس میں نہیں ڈالتا ہوں, نہ ڈالنے دیتا ہوں کسی کو. اور کلاس کے لیے الگ گروپ ہے. چلیے, تو وہ پیراگراف میں جتنی کتابیں سب آپ کو یاد کر ڈالیے. آگے آئیے, ان کے بارے میں جو اور ادبا کی رائے ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہلال نقوی, دیکھیے یہاں ادیب کا نام ہے ہلال نقوی, تنقید کرتے ہوئے, ان پر تحقیق کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری کے اس دوسرے دور کی بہت واضح سمت ان کے مرثیے کی کلاسیکی بنیادیں ہیں جسے انہوں نے جدید تفکر کی آمیزش سے تازگی عطا کی ہے, اور مزراب شہادت میں بہت نمایاں. پھر آ گیا نام مزراب شہادت, زبان پہ یاد کر لیا. ابھی آخر میں پوچھوں گا, آج سوال کروں گا آپ لوگوں سے. ان دونوں مرثیوں میں رزمیہ عناصر کی وہ لہر بھی موجود ہے جسے کلاسیکی مرثیہ نگاروں نے ارتقاء کی بلندی پر پہنچا دیا تھا اور جس میں اضافہ بظاہر ممکن نہیں تھا. انہوں نے روش تازہ کے ساتھ, یعنی جدید اسلوب کے ساتھ, اردو بھی سیکھی ساتھ میں, روش تازہ مطلب جدید اسلوب کے ساتھ ساقی نامہ بھی لکھا. کاپی میں جگہ دیجئے, ساقی نامہ کے نام سے مرثیہ بھی لکھا. کس نے؟ جمیل مظہری نے. ان دونوں مرثیوں خصوصاً عزم محکم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرثیے کے تخلیق کے دوران کلاسیکی مرثیے سے استفادے کی بہت سی راہیں ان کے سامنے کھلی ہوئی تھیں. ساقی نامہ لکھتے ہوئے انہوں نے 18ویں بند میں اپنے اس جذبے کا اظہار کیا ہے. تو ساقی نامہ بھی آپ کو یاد ہو گیا, عزم محکم بھی یاد ہو گیا, مزراب شہادت بھی یاد ہو گیا, نقش جمیل بھی یاد ہوا, فکر جمیل بھی یاد ہوا. یہ سب یاد کر ڈالیے. کیا لکھا ہے؟ تخیل اوج کی ہو بلاغت نفیس کی, تلچھٹ مجھے بھی چاہیے جام انیس کی. انیس تو وہ شاعر مرثیہ کی دنیا میں جو بادشاہ ہے, بادشاہ جس کو کہا جا سکتا ہے مرثیے کی دنیا کا, وہ انیس ہے. تو انسان کیا کہتا ہے, کبھی کبھی انسان یا بہت جو کیا کہتے ہیں ان کو, اپنے آپ کو بہت تیار جو رکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مجھے بھی فلاں کی طرف بننا ہے. طرح بننا مطلب ان کی تھوڑی سی بھی صلاحیت, تھوڑا سا بھی تھوڑی نظر کرم میرے اوپر ہو جائے تو کافی ہے. تخیل اوج کی ہو, بلندی کی تخیل ہو, سوچ کیا ہو, بہت وسیع ہو آپ کی. آپ کا ہمارا ذاتی معاملہ الگ ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو غلط کہیں, آپ کے ذات پر جو ہے کہ انگلی اٹھائیں. یہ سب غلط چیز ہے. ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں آپ ہم سے مختلف ہوں, میں آپ سے مختلف ہوں, الگ الگ رائے ہو سکتی ہے. تخیل اوج کہتے ہیں بلندی کو. تخیل اوج کی جو بلاغت نفیس کی, اشعار میں تو بلاغت و فصاحت ہی ہونی چاہیے. تلچھٹ مجھے بھی چاہیے جامع انیس. تلچھٹ مطلب تھوڑی سی ان کی جو صلاحیت ہے, پیروی مجھے بھی چاہیے. تلچھٹ کہتے ہیں نشانی کو کر سکتے ہیں, یا تلچھٹ جو
जो बाकी मांदा चीज़ें होती है उसको चाटने वाला एक वो कीड़ा भी होता है, उसको भी तलछट कहते हैं। चलिए हाँ जी, फिर देखिए कुछ जमील मजहरी ने अपना रिश्ता रिवायती मर्सियों से भी जोड़े रखा, लेकिन उनकी नुदरत, इंसान वही कामयाब होता है जो पिछली चीज़ों से सीखता है और नए पैगाम या नए हालात तैयार करता अपने लिए। वो बेहद बेवकूफ़ इंसान है जो पीछे ठोकर खाकर भी उसी रास्ते पर अटका हुआ है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो भी गलत है जो पिछली चीज़ों से सबक हासिल नहीं करता है। तो इन्होंने कहा क्या, रिवायती मर्सियों से खुद को जोड़े रखा, लेकिन अपने लिए नए रास्ते बनाते रहे। इन्होंने किरदारों के मकासद को सामने रखा और बड़ी सुबुक रवि से किरदारों को जदीद तकाज़ों के रंग में ढाला। हुसैन नाज मशीयत, हुसैन इमाम नियाज, हुसैन ऐसी हकीकत जो असल में एजाज कहते हैं वह चीज़ जो हैरत में डाल दे। तो हुसैन की तो शख्सियत ऐसी है, इसमें कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। अगर मैं कहूँ, चलिए तो आप पढ़ा चुका हूँ, इसमें वही चीज़ है, बार बार कह रहे हैं। यहाँ से आइए इनके बारे में एक पैराग्राफ इसको देख लीजिए। वाक़या निगाराना शायरी हो या रज़मिया शायरी, वही आवाम में मकबूल होती है जिसके हीरो और उसके किरदारों से आवाम को अक़ीदत और मोहब्बत होती है। आजकल हीरो आया हुआ है ना रंग बिरंग का, कोई भी फिल्म देखते हैं आप, चलो आपको आपकी दुनिया में लेकर चलता हूँ। आपको कोई भी फिल्म, मेरा जो रूममेट है तेलुगु है, तेलुगु लोगों को हिंदी नहीं आती है और अपनी ज़ुबान बोलते हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि बरो हीरो पसंद है, अपन थोड़ा बहुत समझ जाते हैं मुश्किल से। हाँ पसंद है। कौन पसंद है? कोई पसंद नहीं है, सिर्फ एक पसंद है। कौन? सल्लू भाई, मतलब सलमान खान, उसको पसंद है। तो उसकी जितनी चीज़ों को वो देखेगा ना, गौर से देखेगा, उसमें उसको खूबी नज़र आएगी। मैंने क्यों? तो बोला वो हेल्पिंग नेचर है। तो इसी तरह हम किताब पढ़ते हैं, नाबिल पढ़ते हैं, अफसाना पढ़ते हैं, उसमें कोई एक हीरो होता है जो वाक़े को आगे बढ़ाता है, उसी पर ताना बाना बुना रहता है, इस पर कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। क्या कहा? जिसके हीरो और जिसके किरदारों से आवाम को अक़ीदत और मोहब्बत होती है। जो कोई भी किताब पढ़ना शुरू करते हैं, पहले के 2-4 सफ़ाई आपको गड़बड़ लग जाए तो पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। फिरदौसी का शाहनामा ईरान में इसलिए मकबूल हुआ और रहा कि ईरान इस्लाम से बोध और अपने असलाफ और कारनामों से जज्बाती वाबस्तगी रखते थे। महाभारत और रामायण की मकबूलियत का भी यही राज है कि उन्होंने दास्तानों का हीरो हिंदुस्तानियों का मजहबी पेशवा और कौमी रहनुमा है। होमर की यूनान में मकबूलियत यूनान की कौमी गुरूर के सहारे ज़िंदा रही। अनीस को इस किस्म का कोई सहारा मैसर न था, वह सिर्फ मुसलमानों के एक फ़िरका ही में मकबूल हो सके जो उनके ममदूहीन को अपने मजहबी पेशवा और अपना नजात दहिंदा समझते थे। तो देखिए मज़हब और जो है कि समाज, दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक समाज में कई मज़हब के लोग रह सकते हैं, लेकिन एक मज़हब में कई समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका मज़हब अलग अलग है। बात को समझिए। तो इसलिए जब मजहबी काम के अलावा फ़नून के जो काम हों, रफ़ाही काम हो, तो काम ऐसा कीजिए जिससे सबको फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, इंसान को फ़ायदा हो। उस वक्त इंसान को दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ अशार, इसको देखिएगा। ज़िंदगी उनकी जो हो साहब, सादिकुल कौल वफ़ादार, एहसास व शूर, उलुल अज़्म गयूर, गाजी वस्फ़ शिकन व मारिका गिर व मंसूर। यहाँ देखिए यह है मारिका गिर व मंसूर, अपनी हिम्मत के धनी, अपने इरादों का गुरूर, अपनी ठोकर पे रखें अफसर शाही ऐसे, किस्मत उस कौम के जिसमें हो सिपाही ऐसे। हर वह कौम, हर वह घर, हर वह रिश्ता जिसमें मजबूती हो और जिसमें हिम्मत हो, वह कामयाब होता है। जाहिर सी बात है, जिस कौम के नौजवान सही हों वही तो कौम की असल ताकत है। तो ये अशार किसके हैं? यही शेर किस तरह सवाल आएगा? ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि मीर अनीस का शेर है, मीर ज़मीर का शेर है, जमील मजहरी का शेर है, किसका शेर है? तो बताना है। जमील मजहरी का शेर। चाहिए आगे आइए, ये देखिए ये शेर कैसा है।
جائے عبرت ہے تیرے حال، رخ پہ نکبت کا اثر دل میں، یہ قوم مغفور غلامی کا سرور، نہ اخوت کی ٹرپ ہے نہ خرد ہے نہ جنوں، سیاست کا شعور نہ حیا ہے نہ غرور، جسم ہے مدفن دل، مجلسیں گورستاں ہیں، بستیاں روح کی ایک وادی خاموشاں ہیں۔ یہ اس بستی کی بات چل رہی ہے جہاں امام حسین کے اصحاب جو ہے شہید کر دیے گئے، وادی خاموشہ ہے، سب لوگ شہید ہو گئے تو خاموشی تو رہے گی۔ آگے کچھ اور میں آپ کو پڑھواتا ہوں، یہ دیکھیے، چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیے، یہاں سے یہ اشعار کون پڑھے گا آپ میں سے؟ پڑھیے، یہ اشعار کو پڑھیے تاکہ آپ کو کہیں کہیں پتہ چلے کہ اشعار کیسے لکھتے تھے، تاکہ آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ پڑھیے۔ لیکن ہے اس قوم کو کچھ، غفلت کو خس جمود کو کچھ، نہیں، دیکھ کر زندگی پڑھیے، ملے ہے۔ نہیں کہا، دیکھ کر پڑھیے۔ لیکن اس قوم کو کچھ زندگی ملے، غفلت کو خس جمود کو کچھ بے کلی ملے، غیرت ملے ایسے شعور ملے آگہی ملے، مستقبل حیات کو ایک مائک بند کیجیے، مستقبل حیات کو ایک روشنی ملے، مائک بند کر لیجیے، میں جانتا ہوں مصلحت بے نیاز کو، مزراب چاہیے دل انسان کے ساز کو، ہے یہ مقام مہر اے زینب حزیں، زینب حزیں بھی کافی تھا، زینب حزیں نہیں، اس میں صفت کا ہے، زینب حزیں کافی تھا، لیکن شعر کے لیے ممکن ہے ان کو ذبح کریں ان میں اہل کی، لیکن مجھے برب محمد ہے یہ یقین، فطرت نہ سہ سکے گی میری ضرب آخری۔ آگے آئیے، ہاں، اکھڑے گی سانس ظلم کی اس کے لہو کے ساتھ، میں اس کو لے چلی ہوں بڑی آرزو کے ساتھ۔ یہ اشعار کس کے ہیں؟ جمیل مظہری کے اشعار ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اشعار بھی دیکھیں یہاں سے۔ خطبہ حضرت کا مدلل تھا، جوابی چپ تھے، عمل سود و ضیاء کے حسابی چپ تھے، نظر آتی تھی انہیں اپنی خرابی چپ تھے، انتہا ہے کہ پیمبر کے صحابی چپ تھے، گونج کر رہ گئی شاہ دوسرا کی آواز، ایک بندہ نہ اٹھا سن کے خدا کی آواز، قصر حاکم کو جو گھیرے تھے وہ غازی بھاگے۔ کیا ہوا؟ قصر حاکم کو جو گھیرے تھے وہ غازی بھاگے، توڑ کر بیعت مولائے حجازی بھاگے، جو لگائے تھے سر و جسم کی بازی بھاگے، جوتیاں چھوڑ کے مسجد سے نمازی بھاگے، پائی آہٹ جو سواروں کی تو جی چھوٹ گئے، رشتے ایماں کی نیت کی طرح ٹوٹ گئے، کہیں زنجیروں کی دھمکی تھی کہیں بارش زر، کام کرنے لگا ہر سمت حکومت کا اثر، سن کے یہ گل کے چلا آتا ہے شاہی لشکر، عورتیں لے گئی مردوں کو قسم دے کر، بس کے ایماں کی طرف دل میں راسخ ہو غلامی، خوف مکی ہوتا ہے تو یوں ہی نہیں جڑ گیا، یہ ایک لائن ہے، بس کے ایماں کی طرف خوف مکی ہوتا ہے، دل میں راسخ ہو غلامی تو یوں ہی ہوتا ہے، آج بھی جب کہ ہے ماضی سے کہیں بہتر حال، حاکم شہر کے بگڑے ہوئے تیور ہوتا ہے نا، تیور کا خیال، تیور پڑھیے اس کو، تیور بولتے ہیں نا اردو میں، صورتحال، تیور کا خیال، کتنے ایمانوں کو کر سکتا ہے دم بھر میں نڈھال، جو بلی ماہ عزا میں ہوئی خود اس کی مثال، کیوں جہاں ہو علم شاہ شہیدہ اے قوم، جوبلی میں اسے فاٹک پر چراگا اے قوم، جوبلی ہی نہ پڑھیں گے، جوبلی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھیے، اور پڑھائیں گے بھی آپ کو، مرثی ہے، جو اصل چیز میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، یہ تشریحات ہیں، آپ تشریحات پڑھ لیں گے کہیں بھی۔ مجرا بشارت کے شعر دیکھیے، دنیا تلاش کرتی ہے ساحل کا نجات، دکھلا دے اس کو خوبی کنارہ فرات کا۔ یہ شعر آپ یاد کر ڈالیے، لکھ ڈالیے، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، یہ دیکھیے پھر سے، صبح منزل کی تمنا ہے سر، کس قدر گرم تخیل ہے سبک، شام عمل، نہیں اس طرح ہے، صبح منزل کی تمنا ہے سر شام عمل، کس قدر گرم تخیل ہے سبک گام عمل،
اے خوشا بے خودی نشائے خود کام عمل، غور کیجیے تو شکستیں بھی ہیں پیغام عمل۔ انسان جہاں ہارتا ہے نا وہاں بھی شکست، آپ دیکھتے ہوں جہاں رشتے ٹوٹتے ہیں نا انسان وہاں زیادہ سیکھتا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں غور کیجیے تو شکستیں بھی ہیں پیغام عمل۔ انسان ہر کوئی سے سیکھتا ہے، ہر کوئی سے سیکھتا ہے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ غداری کر دیتا ہے، ہر کوئی، اس میں کوئی پاک نہیں ہے۔ انسان چونکہ غلطی کا مجموعہ ہے، لیکن کچھ لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار نہیں ہیں، بہت غلط ہوں۔ چلیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شکستیں جو نتائج کو اثر خیز کریں، عشق شوریدہ طبیعت کا جنوں تیز کریں، اے خوشا دل کہ جہاں درد کی ارزانی ہے۔ ارزانی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مذاق اڑانا۔ جہاں درد دل کی ارزانی ہے، ارزان کا قیمت یعنی بے قیمت، یعنی جہاں انسانیت پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہو۔ اے خوشا دل کہ جہاں درد کی ارزانی ہے، عقل اس امر میں دے دخل تو نادانی ہے۔ درد دل ذوق فنا شرط مسلمانی ہے، مذہب اہل وفا جذبہ قربانی ہے۔ کشتے نہیں ہے، کشتے میدان عمل۔ کشتن مصدر لڑنا ہوتا ہے، کشتن مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، تو کشتے میدان عمل پڑھ لیجیے آپ۔ کشتے میدان عمل آپ نمو چاہتی ہے، یہ زمیں خوں کی پیاسی ہے لہو چاہتی ہے۔ پورا منظر بتا رہے ہیں کہ اب یہاں قربانی دینی پڑے گی، یہاں ظلم اس قدر ہو رہا ہے کہ یہاں اب جو ہے کہ قربانی چاہیے۔ یہ زمیں خوں کی پیاسی ہے لہو چاہتی ہے۔ آگے آئیے۔ جب تک کہ امتحان کا یہ وقت ٹل نہ جائے، یہ دیکھیے، جب تک کہ امتحان کا یہ وقت ٹل نہ جائے، سینے میں ظالموں کا کلیجہ پگھل نہ جائے، آہن کی روح سنگ کے فطرت بدل نہ جائے، پیشانی غرور سے جب تک کہ بل نہ جائے، سینے پہ اپنے داغ لیے جائے گا حسین، فدیہ اسی طرح سے دیے جائے گا حسین۔ ممکن ہے اس سے قوم کو کچھ زندگی ملے، غفلت کو حس، جمود کو کچھ بے کلی ملے، غیرت ملے، شعور ملے، آگہی ملے، مستقبل حیات کو ایک روشنی ملے۔ میں جانتا ہوں مصلحت بے ایاز کو، مضراب چاہیے دل انسان کے ساز کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مرثیہ ہے، غور کیجیے، تھوڑا سوچیے کیا صورتحال تھی۔ آگے آئیے دیکھیے۔ جس طرح آج قسمت انسان کو ہے زوال، کہتے ہیں نا قسمت پھوٹ گئی ہے، آج بھی دیکھ لیجیے جو صورتحال ہے ہندوستان میں، اور دیکھ لیجیے جو لوگ کمزور ہیں ان کو کون سی زندگی ہے، تو یہ دعا کرتے ہیں زندگی سے بہتر ہے کہ زندگی ہی نہ ہو۔ جس طرح آج قسمت انسان کو ہے زوال، دور یزید میں تھا یہی کچھ عرب کا حال، روحوں کو کر دیا تھا غلامی نے پائمال، مردان حق پرست کی تھی زندگی وبال، ایما فروش مست طرب انجمن میں تھے، اصحاب خیر منزل دار و رسن میں تھے، ایسے میں وہ اپنے دور کے سماج اور قوم کو یہ بھی درس دیتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں؟ مدعا آپ کی تحریک کا تھا تاج نہ تخت، سوچا حضرت نے کہ غافل ہے یہ قوم بدبخت، اب ضرورت ہے کہ ایک واقعہ ہو ایسا سخت، چونک اٹھے جس کے تماچے سے زمانہ یک لخت، چونک کر اپنا جہاں آپ ہی تعمیر کرے، عملاً میرے خیالات کی تفسیر کرے۔ ہر انسان اپنے طور پر کیا کرے؟ محنت کرے، کوشش کرے۔ سب کی تفسیر کیا ہے؟ کہ سماج اچھا ہو جائے، انسان اچھا، سب کا مسئلہ یہی ہے کہ چونک کر اپنا جہاں آپ ہی تعمیر کرے۔ اپنے طور پر محنت کیجیے، کوشش کیجیے جہاں تک جو کر سکتے ہیں، عملاً میرے خیالات کی تفسیر کرے۔ اس دنیا میں شروع سے اب تک اچھے لوگ کیوں آتے ہیں؟ جو برائی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے، تو اپنے اپنے طریقے سے کیجیے۔ آئیے ایک اور شعر دیکھیے۔ بہت اونچا غبار راہ امکاں کر دیا ہم نے، بلندی کو قریب ذہن انسان کر دیا ہم نے، طبیعت شوق کی بدلی تصور عقل کا بدلا، ایک ایسا انقلاب فکر و ایما کر دیا ہم نے۔ شام گریباں کا نام آپ نے سنا ہے، اوپر بتایا تھا، یہ بھی مرثیے کا مجموعہ ہے۔ اس کے کچھ اشعار دیکھیں یہاں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ جس راہ سے جاؤں گی میں، اس کے ہر موڑ پہ تاریخ بناؤں گی میں،
قوم کو آپ کا پیغام سناؤں گی میں، اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤں گی میں، تربیت یافتہ یا شاہ زمن آپ کی ہوں، یہ سمجھ لیجئے بھیا کہ بہن آپ کی ہوں. ہے نا؟ دیکھیں اشعار، یہ سب اشعار ہیں مرثیے کے. اور آگے دیکھیے اس صورتحال کو ذہن میں رکھیے. اس لیے میں اس دن کہہ رہا تھا کہ کچھ کتابیں اب پڑھیے. کچھ کتاب جب تک نہیں پڑھیں گے وہی یوٹیوب کو مولانا کتاب کودیں گے، ہے نا، جھنڈا انقلاب کرتے رہیں گے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے اہل دل عشق کو ایک عشق فنا کہتے ہیں، گرمی انجمن ارض و سما کہتے ہیں، عرفن قلب مقدر کی صفا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں محبت کو خدا کہتے ہیں. کیا زبردست شعر ہے، کیا زبردست شعر ہے. دیکھو اس سے بڑھیا شعر آپ کہاں سے لاؤ گے؟ پڑھو پھر سے اس کو. اہل دل عشق کو ایک عشق فنا کہتے ہیں، گرمی انجمن ارض و سما کہتے ہیں، عرفان قلب مقدر کی صفا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں محبت کو خدا کہتے ہیں. وہ محبت نہیں جو ایک سے بدنام رہے، وہ محبت جو خدائی کے لیے عام رہے. کیا زبردست شعر ہے، کیا پیغام ہے، انسان اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. یہ شاعر کا کمال ہے. وہ محبت نہیں جو ایک سے بدنام رہے، وہ محبت جو خدائی کے لیے عام رہے. کیا مطلب ہے کہ خدا پانے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیجئے. انسان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ چلیے آگے آئیے. یہ دیکھیے بوئے گل زور خطابت سے بگولا نہ بنے، داغ پیشانے کا خالے رخ زیبا نہ بنے، نالے آہنگ میں نالا رہے نغمہ نہ بنے، نغمہ شوریدگی لہن سے نالا نہ بنے، لفظ و معنی میں توازن ہو سر اونچا نہ اٹھے. سر لفظ و معنی میں توازن ہو سر اونچا نہ اٹھے. کتنے بہترین جو ہے شعر ہے کہ آپ توازن سے بولیے. اب کہتے ہیں نا ارے تمہارے سامنے بڑے کھڑے ہیں، تم اتنی بلند آواز سے کیسے بول سکتے ہو، ذرا آواز کو نیچے کرو. اسی کو تو کہہ رہے ہیں لفظ و معنی میں توازن ہو سر اونچا نہ ہو. سر مطلب بولنے کی جو رفتار اس کو اونچا مت کر دو. آنچ جذبات کی دھیمی رہے شعلہ نہ اٹھے، یعنی اپنے جذبات میں بہہ کر کسی کو تکلیف نہ پہنچا دیجیے. کیا زبردست شعر ہے. آنچ جذبات کی دھیمی رہے شعلہ نہ اٹھے. جذبات دل میں رکھیے، کسی کی توہین مت کیجیے. آپ اسے محبت کے اظہار کیجیے لیکن توہین نہیں کیجیے. ناراض ہوئیے ٹھیک، آپ کا حق ہے، توہین نہیں. اب خلاصہ میں آ جائیے. کہنا کہ جمیل مظہری نے جدید مرثیے کی ابتدا 1930 میں کی. میں اوپر پڑھا چکا ہوں کیونکہ اشعار پڑھنے تھے، باقی میں پڑھا چکا. کیا کیا سوال آئے گا آپ سے. انہوں نے پہلا مرثیہ پیمان وفا لکھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلا مرثیہ جمیل مظہری کا کیا ہے؟ پیمان وفا. کون سا ہے؟ پیمان وفا. پھر کہہ رہے ہیں کہ 1900 پہلا مرثیہ سوال آ جائے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے. پیمان وفا کس کا پہلا مرثیہ ہے؟ جمیل مظہری کا پہلا مرثیہ پیمان وفا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ 1930 سے 1980 کے درمیان انہوں نے کل 10 مرثیے کہے. ان تمام مرثیوں میں 10 مطلب مجموعہ جدید کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. حیرت ہے کہ پہلے دور کے مرثیے جو 1952 سے قبل کہے گئے اس میں جدید مرثیے کے لیے تیز تر دکھائی دیتی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر روایت سے لو لگایا. اپنے مذہبی عقیدت کی بنا پر ایسا تھا یا قاری کے پسند و ناپسند حائل تھی، مطلع کو صاف نہیں. ٹھیک، وہی تشریح والی بات ہے. میں تشریح زیادہ نہیں کروں گا نا، آپ کہیں گے کہ پی ایچ ڈی کی بات چل رہی جو آپ کے امتحان میں آ سکتا ہے اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ایک دیکھ لیجیے. مراسی میں آ کر ان کا تمام تر فکری انتشار مربوط و منظم کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا یہ شہدائے کربلا کی محض برکتیں ہیں یا اس میں ان کا ذاتی عمل دخل بھی ہے؟ ایک ایسی بانسری کی آواز ہے جس کی لے میں نشتریت اور موسیقیت مل کر موجز بیانی کی فضا قائم کر دیتی ہے. نگاری انتخاب کلام جمیل مظہری. اس کا کسی کتاب ہے اوپر بتایا تھا، کوثر مظہری کی کتاب ہے. انتخاب کلام جمیل مظہری یہ کوثر مظہری کی کتاب ہے. تو یہ جمیل مظہری کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا. تھوڑا سا اور پڑھیں گے، آپ لوگ بھاگیے نہیں. کچھ اشعار میں اور آپ کو دکھاتا ہوں. کیسا لگا؟ مزہ آیا پڑھ کے؟ کو پڑھ ڈالیے، کئی مرتبہ اس کو پڑھیے تب آپ کو مزہ آئے گا. دیکھیں مرثیہ میں کیا ہے. مرثیہ میں دیکھیں امتحان کے لیے میں بتا چکا ہوں. امتحان میں تو شروع کو 20 منٹ میں آپ کو بتا چکا تھا امتحان میں فلا آئے گا.
لیکن اس کے علاوہ جو آپ پڑھیں گے تھوڑا اپنے اندر حس پیدا ہو کہ نہیں یہ چیز بھی ہم کو جاننا چاہیے، اس کی بات ہی الگ ہے. اس کو کئی مرتبہ جب پڑھیں گے تب جا کے مزہ آئے گا. اب آئیے کچھ اور اشعار پڑھتے ہیں تو اور مزہ آئے گا. ادب پڑھنے کا اصل مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ تسکین قلب. یہی تو ہے ادب، جس میں آپ کو آپ کے قلب کو تسکین ملے، یہی ادب ہے. چلیے اب یہ جو ہے یہ جنبش ہے میرے خامہ افسو تراز ہے. یہ مرثیہ ہمارے یہاں داخلی نصاب ہے، 73 بند میں ہے، در مضراب شہادت میں شامل ہے، در حال جناب سید الشہداء علیہ السلام. ٹھیک ہے، سید الشہداء کے لیے یہ لکھی گئی ہے. یہ کوشچن آیا تھا، آئے گا بھی. تو میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی قرأت کرے، دیکھتا ہوں. چلیے کریں گے آپ میں سے کوئی قرأت؟ جی سر. جنبش سے میرے خام افسو تراز کی، کھلتی ہے آنکھ اس گرہ نیم باز کی. دم جس کا گھٹ رہا تھا کشاکش سے راز کی، سطرے نہیں شکن ہے حجابات ناز کی. دل کے دیے جلیں گے محبت کے دیس میں، نکلا ہے حسن و لفظ معانی کے بھیس میں. آواز میں بھی حسن ہے اور خاموشی میں بھی، تنظیم میں بھی حسن ہے آشفتگی میں بھی. یوں تو ظہور حسن کا ہے راستی میں بھی، اقباق پن ضرور ہے لیکن کجی میں بھی. سچ پوچھئے اگر تو بصیرت میں حسن ہے، آنکھوں میں روشنی ہو تو ظلمت میں حسن ہے. لیکن شعور حسن کا اس آگ ہی کے ساتھ ممکن نہیں ہے طبع کی آشفتگی کے ساتھ. پینے گا خاک کے ذوق نظر مفلسی کے ساتھ، ہوتی ہے فن کی نشو نما زندگی کے ساتھ. سو بھیٹ چڑھ رہے ہو جہاں چار کے لیے، اس ملک میں جگہ نہیں فنکار کے لیے. ظلمت کدے میں ہند کے محشر وپا ہے آج، تہذیب اپنے خون سے رنگی قبا ہے آج. رفتار وقت مدعی ارتقا ہے آج، لیکن جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے آج. جن سے خودی جہاں میں ہے ارزا اسی طرح، انسان کا غلام ہے انسان اسی طرح. ہے حکمران عقل پہ دولت ابھی تلک، ایمان کی ہو رہی ہے تجارت ابھی تلک. جاگیر اہرمن کی ہے جنت ابھی تلک، ابلیس ہے معلم فطرت ابھی تلک. پامالی حقوق کا تہذیب نام ہے، انسانیت کی روح کا ایک قتل عام ہے. بہت اچھا بہت اچھا. چلیے مائک بند کر لیجئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی دقت تو نہ؟ ہر لفظ دیکھیے، کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن کچھ لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں کتنا اچھا چل رہا ہے، اس کا مضمون یہ ہے. تو یہی پڑھائی ہے. دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے جو ہے آپ کے سامنے مضمون جو ہے صاف ہوتا چلا جائے گا. کب؟ جب معانی آپ دیکھتے چلو گے تب. لیکن ابھی 1-2-4 مرتبہ پڑھو تب جا کے ڈکشنری دیکھنا. کوئی بھی نئی چیز پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیے. پہلی مرتبہ ڈکشنری لے کے پڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا، پھر بعد میں تھک جاؤ گے، یار کتنے دیکھنے پڑ رہے ہیں، نہیں ہو پائے گا ہم سے. لیکن پہلے 2-4 مرتبہ ریڈنگ کیجیے. آگے دیکھیے کہیں چھائی ہے دل پہ موت کی سردی اسی طرح، ہے چہرہ حیات پہ زردی اسی طرح، پائے ہوس کی دشت نوردی اسی طرح، ذوق طلب کی میں قدا گردی اسی طرح، احساس کا زوال وہی پستیاں وہی، ساقی وہی ہے جام وہی مستیاں وہی، فطرت وہی ہے گردش لیل و نہار کی، سمٹی ہے ایک باغ میں رونق بہار کی، مٹھی میں ایک شخص کے قسمت ہزار کی، توہین ہے عدالت پروردگار کی، بدلا نہیں نظام مشیت ابھی تلک، کروٹ ہی لے رہی ہے قیامت ابھی تلک. وہ کیا کہا؟ توہین ہے عدالت پروردگار کی. کیوں؟ تو پہلا مصرع دیکھیے، مٹھی میں ایک شخص کے قسمت ہزار کی. آگے دیکھیے، عالم خراب فلسفہ ناو نوش ہے، شاعر ہے اور ماتم تمکین و ہوش ہے، احساس کو جمود فتنوں کو جوش ہے. کہتے ہیں نا اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر بھی سماج میں کوئی بولنے والا نہیں. یہی تو ہے احساس کو جمود.
یعنی انسان مر گیا ہے، اس کو ظلم کے خلاف، غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے، فتنوں کو جوش ہے، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر موج حادثات کی طوفان بدوش ہے، دنیا تلاش کرتی ہے ساحل نجات کا، دکھلا دے کوئی اس کو کنارہ فرات کا۔ جس طرح آج قسمت انسان کو ہے، اچھے سنیے، کوئی بھی شعر اس میں سے آ سکتا ہے کہیں سے بھی، اور سوال آتا ہے ہر سال ہر جو ہے کہ پیریڈ میں اور ہر سیشن میں۔ جس طرح آج قسمت انسان کو ہے زوال، دور یزید میں تھا یہی کچھ عرب کا حال، روحوں کو کر دیا تھا غلامی نے پائمال، مردان حق پرست کی تھی زندگی و بال، ایما فروش مست طرب انجمن میں تھے، اصحاب خیر منزل دار و رسن میں تھے، حاکم ہو راہ زن ہو تو رعایا کو کیا ہو چین، حاکم ہو راہ زن تو رعایا کو کیا ہو چین، ظاہر سی بات ہے جو حاکم ہو وہی لوٹنے والا ہو تو رعایا چین کس بات کا، تا ہر طرف غریبوں کی دنیا میں شور و شین، افزوں مگر تھی قصر خلافت کی زیب و زین، اللہ کی زمین پہ تا حد مشرقین، مشرقین پڑھیے، شور و شین پڑھیے اس کو پھر تو شور و شین، لہرا رہا تھا گرچہ فریرا نشان کا، فریرا کہتے ہیں جھنڈا کو، دربند ہو گیا تھا مگر آسماں کا، جوش عمل نہ ولولہ خدمت امتن جمع شیراز رزم بن گئے تھے آ ہوئے حرم، اتنا جھکے کہ آ ہی گیا گردنوں میں خم، ملتا تھا سب کو بادئے تسلیم بیش و کم، پھٹی کھلی تھی قصر خلافت پناہ میں، خاک اڑ رہی تھی میکدہ لا الہ میں، ایک عالم سکوت میں تھی بزم آب و گل، قدرت کا ساز جس کو کہیں آدمی کا دل، پھر ہو رہا تھا اپنی خاموشی سے منفعل، تاروں سے آ رہی تھی آواز متصل، روح عمل کو لرزش بےتاب چاہیے، مضراب چاہیے ہمیں مضراب چاہیے، مضراب بڑھ کے دی مہیا حسین نے، خو اپنا نبض وقت کو بخشا حسین نے، خوابیدہ قوتوں کو جھنجھوڑا حسین نے، فطرت کو کر دیا تہو بالا حسین نے، اللہ رے صبر سنگ کا دل آب ہو گیا، ہر ماجرا فسانہ مضراب ہو گیا، کعبہ سے وہ سفر و محبوں کا اضطراب، و سخت منزلیں و کٹھن جادہ ثواب، و قاصدوں کا قتل و کوفے کا انقلاب، و انتشار فوج و فہمائش جناب، و حکم دوستوں کو امام غریب کا، انصار کا و جوش و خطبہ حبیب کا۔ مزہ آ رہا ہے؟ تقسیم آب و لشکر حر خوش اعتقاد، ریتی پہ نصب خیمہ و رفع شر و فساد، پہر فرات پہ برازائے بن زیاد، ایک مشک آب کے لیے عباس کا جہاد، ایک مشک آب مطلب ایک مٹھی پانی کے لیے، ایک گھونٹ پانی کے لیے، درس وفا مکالمہ ہر ایک اون کا، اون کہتے ہیں مدد، اون مطلب مدد، نعرے و ام وہب کے فقرہ و جون کا، ٹھیک ہے، بچوں کی پیاس سعی و اصحاب خیر کی، بہتی ہوئی وہ خاک پہ محنت بریر کی، جرأت و سعد کی و سعادت عمیر کی، اعتقاد نہیں جانتی ہو، طاعت و ظہر کی و اطاعت زہیر کی، اعتقاد کرتے کسی سے لگاؤ کو، و رنج دوستوں کا امام غریب کو، و ابن او صبا کی وصیت حبیب کو۔ آگے آ جائیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ تاریخ میں وہ صبح شہادت یادگار، بچوں کے خون جس میں بھرا رنگ اعتبار، ماؤں کی آرزو کی یہ امت پہ ہو نثار، انسانیت کو ہے انہیں قدرت سے افتخار، رفتار ارتقاء پہ یہ قدریں گواہ ہیں، تہذیب کے سفر میں یہی زاد راہ ہیں، سینے سپر کیے وہ بنو عبد مطلب، 16 پہر کے پیاس میں دریا ہے مجتنب، چھوٹے سے نیمچے و نیاموں میں مضطرب، عارض کے پھول جوش شجاعت سے ملتہب، و رخصتیں جدال کے ہاتھوں کو جوڑ کر، و پھینکنا دغا میں نیاموں کو توڑ کر، تھی دوپہر شباب پہ تھا رنگ داستاں، کھولے ہوئے سیاہ علم لشکر گراں، و گرم لو کہتے ہیں گرم دھوپ کی تیزی کے العما کہتے ہیں بچاؤ تحفظ، سورج بھی لے رہا تھا دلیروں کا امتحان، لیکن تپش سے کیا خطر ان کی نگاہ کو، رد کر دیا جنہوں نے سپر کی پناہ کو،
اپنی نظر پہ کیا ہو مؤرخ کو اعتبار، صحرا عرب کا خون محمد سے لالازار، دیکھی نہ ہوگی چرک سے ایسی کبھی بہار، تربیت پیمبر بطحا کے شاہکار، گلگوں کفن مرقع کرب و بلا میں تھے، صف بستہ امتحاں گوہ صبر و رضا میں تھے، بہنوں کا ماتمہ کو بھائی پہ وار تھا، بیٹوں کو بھتیجے پہ صدقے اتارنا، سقے کا وہ ترائی میں تلوار مارنا، بچی کا در سے اپنے چچا کو پکارنا، در کہتے ہیں جگہ، نظریں سوئے خیام چچا کی ایک آس پر، آنسو نکل رہے تھے بھتیجی کی پیاس پر۔ ٹھیک ہے، بہت اشعار ہیں، پڑھ لیجئے گا مکمل، ہے نا، کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے، پڑھیے اس کو، پڑھیں تب مزہ آئے گا، نہیں پڑھیں مزہ نہیں آئے گا، جب تک پڑھ مطلب ثانی دیکھ لیجئے، 2-3 اشعار یہاں دیکھ لیجئے، 2 شعر بس اوپر سے نیچے تھے۔ لاشیں پسرتی ہاتھ پہ اور چومتے تھے شاہ، کس منہ سے جاؤں لے کے اسے سوئے خیمہ کی طرف، رک جاتے تھے بڑھا کے قدم کو میان راہ، لیکن بقول عشق نہ کچھ بن پڑا تو آہ، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ مطلب ثانی دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے یہیں سے شعر پوچھ لے۔ شوخی نہ کیوں ہو خامہ رنگی کلام میں، کرنا فقی ہے جنگ کی پھر فوج شام میں، کب تک رہے گی تیغ شہدی نیام میں، شعلے لپک رہے زبان حسام میں، ممکن ہے آسماں کو یہ شعلے لپٹ لیں، روح العمی کی دریں پروں کو سمیٹ لیں، ہے وقت واہ کے فوج عدو میں ہے خلفشار، چہرے میں آفتاب کے دشت کا غبار، پشتے فرس پر، فرس کہتے ہیں گھوڑا، پشتے فرس پہ چپ ہیں امام فلق وقار، مہر مبیں رخ سے جلالت ہے آشکار، ہے قلب مطمئن میں تلاطم فرات کا، کروٹ بدل رہا ہے سمندر حیات کا۔ پڑھ لیجئے گا، بہت کوئی شعر اس میں چھوڑنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا کافی ہے آپ کے سبق کے لیے، آپ جو باقی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا، آپ حصہ لیجئے، میں کب تک کہوں گا کہ فلاں پڑھیے